बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ आपका मेज़बान शाहिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज हम एक संगीन मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना में एक वहशी कौम ने जुल्मो बर्बरियत और दरिंदगी सफ़ाकी का जो मुज़ाहरा किया निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, बिलाशुबा ये एक दहशत गर्द इक़दाम है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए आलमी सतह पर, इस्लामी सतह पर, इंसानी सतह पर, वो कम है। मस्जिद अक्सा के हवाले से आप सब जानते हैं, ख़ुसूसन मुसलमान, कि वो हमारे लिए किस कदर मुक़द्दस और एहतराम की जगह है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए पहला किबला अव्वल हमारे लिए। फिर उससे बड़ी बात कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपका पहला पड़ाव मस्जिद अक्सा में था, जहाँ 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। तो हम सब की जो जज्बाती वाबस्तगी है वो बिलाशुबा वो बालातर है किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको आप हमारे लिए किसी मफाद से तशबीह दें, किसी गर्ज़ से तशबीह दें, किसी भी दुनियावी अगर कदर की अगर आप बात करें तो हम उसको दलील को मानने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये जो जुल्म और जबर का पहाड़ तोड़ा गया निहत्ते नमाजियों पर, जब वो 27वीं रमज़ान की शब नमाज में मशगूल थे, इबादात में मशगूल थे, और उसके अंदर ये खूनी खेल खेला गया, इसने मुसलमानों के जज्बात को बुरी तरह मजरूह किया। तमाम अक़वाम आलम को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि किसी एक शख्स के कत्ल पर बहुत बड़ा हव्वा खड़ा करने वाली अक़वाम, तरक्की याफ्ता अक़वाम, वो लोग जो इंसान और इंसानी कदरों को उनकी बहुत उनके कलाबे में लाते हैं, ऊंची अखलाकी जो और इंसानी कदरें हैं उनके साथ, वो सब इदारे, वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, वो इदारे, वो सब खामोश इस जुल्म पर इस तरह से खामोश थे जैसे कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा, उनकी आंखें बंद हो गई हैं, कहीं वो अंधेरे में डूब गए हैं। तो हमने इसका हम अपने तौर पर मुसलमान जितनी आवाज़ बुलंद कर सकते थे उन्होंने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कौम के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। हुकूमत के हवाले से क्या इक़दामात सामने आए, ये हम आज के हमारे जो सीनियर स्कॉलर हिस्ट्री के, मैं कहता हूँ जितनी अप्रोच इनकी है, बहुत कम पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी जो तारीख़ पर इस कदर गहरी निगाह है। हमारी खुशकिस्मती है कि इस जैसे हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि मैंने तारफ़ करवाया, आप पहले भी जानते हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जब भी हमें ऐसे हसास मौज़ूआत पर ज़रूरत होती है तो ये हमारे साथ मौजूद होते हैं। सर, एक बार फिर आपको गुफ्तगू के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हम। शुक्रिया शाह साहब। सर, सबसे पहले तो हम यहाँ से बात का आगाज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है वो इस बात से मैं समझता हूँ उस तरह से आगाह नहीं है कि बुनियादी फ़िक्र और फ़लसफ़ा, ये जो मसला फ़लस्तीन है, ये क्या है इसके पीछे, ये यहूदी जो सारी उनकी ये जो आप यूँ कह लें कि जुल्म बर्बरियत का जो ये मुज़ाहरा है, इसका आगाज़ कहाँ से होता है, जो कन्फ्लिक्ट है वो बुनियादी तौर पर है क्या? शुक्रिया शाह साहब। जैसे कि आप ख़ुद बहुत बड़े स्कॉलर हैं और सर, आपकी माशाल्लाह मोहब्बत है। मुझे आपने इसके लिए कहा, तो जो मेरे पास इल्म है या जो मैं जानता हूँ, तो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको एक्सप्लेन करूँ। इसकी जज्बाती वाबस्तगी जो है वो तीनों मज़हब की, मुसलमानों की, ईसाइयों की, यहूदियों की, यरूशलेम से ज़माना कदीम से चली आ रही है। ज़माना कदीम से, बिल्कुल ठीक है ज़माना सर। कदीम से चली आ रही है। या ये अम्बिया इकराम का, मुरसलीन इकराम का ये मरकज़ रहा है यरूशलेम, बिल्कुल जिसे ठीक है। अलकुद्स शरीफ कहते हैं। हज़रत सुलेमान देख लें, हज़रत दाऊद देख लें, हज़रत इब्राहीम देख लें अलैहिस्सलाम, ये सारे जो अम्बिया थे यहाँ पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर वहाँ तशरीफ़ आवरी वहाँ पे जो थी मस्जिद अक़सा में, फिर वहाँ पे शब मराज को की उस्मानों पर बुलंद होना अल्लाह के हुक्म से। बेशक है सर। तो ये सारे हम ये तीनों मज़हब के सर, हम ये नज़दीक, जानना चाहते हैं ये बेसिकली तीनों ये मज़हब तारीख। के मैं हाँ अर्ज़ जी, करता हूँ, ये इसका। तीनों मज़हब के नज़दीक नहायत हसास जज्बाती वाबस्तगी है।
بالکل ٹھیک ہے. اس کو جو اس کی موجودہ جو پوزیشن ہے اس کو آپ 2-3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مذہبی، ایک مذہبی حصہ ہو گیا، ایک پولیٹیکل، ٹھیک ہے. اور ایک ٹیریٹوریل، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ علاقے کے حساب حد بندی کی بات حد کر رہے ہیں بندی آپ. حدی بات ٹھیک ہے. جو موجودہ صورتحال ہے. لیکن یہ مسئلہ تو پھر شروع سے جیسے آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یروشلم کو فتح کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، آپ خود تشریف لے گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی باقاعدہ طور پر، پھر امان دی وہاں کے عیسائیوں کو. اس وقت عیسائیوں کو حکمرانی تھی. اس کے بعد مسلمان جب قابض رہے تو پھر عیسائیوں نے وہاں پہ چڑھائی کی، اور اس کے بعد وہ صلاح الدین ایوبی جو تھے انہوں نے اس کو دوبارہ فتح کیا. دوبارہ فتح کیا اس کو. اور اس کے بعد سے مسلمانوں کا فلسطین پر تسلط رہا. اس کو تو یو این این کی قراردادوں کے ذریعے مانا گیا کہ یہ جو ٹیریٹری ہے یہ اسلامک ٹیریٹری ہے. اس میں سر یو این او کی جو یہودی جو ہیں تھے باضابطہ موجود ہیں. وہ اپنے شامت اعمال جو ہسٹری بتاتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، شامت اعمال کے ہمارے در بدر پھرتے رہے مختلف ممالک میں. وہ یورپ میں تھے، وہ عرب ممالک میں تھے، وہ کچھ افریقی ممالک میں بھی تھے. تو یہ ان کی جو یہودیوں کی آبادی، یعنی باقاعدہ اسٹیٹ کی شکل تو کہیں بھی نہیں تھی ان کے پاس. کہیں نہیں تھی. تو لیکن یہ اکنامکلی اقتصادی طور پر بہت مضبوط ہوتے گئے. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور ان کی ایک انٹرنیشنل زائنسٹ کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنا لی. ٹھیک ہے. زائنسٹ آرگنائزیشن بنا لی، جس کو جو اتنی پاورفل تھی اور جس کا اتنا اثر رسوخ اس بڑا. کا بنیادی ایجنڈا کیا تھا سر اس تنظیم اس کا؟ کا ایجنڈا یہ تھا کہ اسرائیل کی اسٹیٹ قائم کرنا. اچھا، یہ پہلی دفعہ یعنی انہوں نے باضابطہ یہ طے کیا. بلکہ اس سے بڑھ کر عرب ممالک کے جو متملکہ علاقے تھے، جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد و رفت تھی عرب ممالک میں، یعنی مصر کا علاقہ ہے، اردن کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، کوہ طور ہے، شام ہے، یہ سارے ملکہ علاقے میں وہاں تک یہ قابض ہونا چاہتے ہیں. اور نعوذ باللہ یہ سعودی عرب پر بھی قابض ہونے کا سوچتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کی سوچ ہے. تو اب تو سعودی عرب نے باضابطہ ان کو خود ویلکم کر دیا سر. جو مختلف کتابوں میں، جو مختلف تحریروں میں یا ان کی باتوں میں وہ بات سامنے نظر آتی ہے، جو یہ نقشے پیش کرتے ہیں، جو نقشے بناتے ہیں اپنے. تو یہ یہودی جو ہے یہ مطلب اس کو کہنا چاہیے کہ ایکسپینشنزم کے حامی ہیں. اس لیے ان کا جو اثر رسوخ تھا وہ برطانوی گورنمنٹ پہ اس وقت 1900 سے، یعنی پچھلی صدی میں 1917 میں، پہلی جنگ عظیم کے موقع پر جو 1917 میں اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم تھا جارج لائٹ. ٹھیک ہے. اور جارج لائٹ کا ایک فارن سیکرٹری تھا بالفور. ٹھیک ہے. بالفورڈ. بالفور، آرتھر جیمز بالفور. اس نے ایک خط لکھا ود دا پرمیشن آف دی مونارک اور پرائم منسٹر کہ یہ ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے الگ وطن کے لیے، نیشن فار جیوز، ہوم فار جیوز، اس کے لیے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو جگہ لے کر دیں گے، اس میں تمام آپ کی حفاظت، آپ کے وسائل وہ تمام فراہم کریں گے. فار دا سیک آف منی. انہیں اس وقت مدد کی ضرورت یا تھی. انہیں مدد کی ضرورت تھی. اس وقت جنگ چل رہی تھی، برطانیہ کے گورنمنٹ کو ضرورت تھی، ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی. تو اس کو کہتے ہیں بالفور ڈکلیریشن. اوکے. ہسٹوریکلی وہ جو تمام کتابوں میں درج ہے. یعنی انہیں آپ نے وہ جو آرگنائزیشن بنی تھی انہیں پہلا باضابطہ راستہ مل گیا آگے بڑھنے کا. راستہ مل گیا، باقاعدہ طور پر مل گیا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہاں پہ یہودیوں نے پہلے بھی یہودی تھے فلسطین میں، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تینوں کو لیکن بکھرے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، وہ اکٹھے بکھرے ہوئے تھے. پھر یہودی نے وہاں پہ آنا شروع کر دیا، اور بدقسمتی سے عربوں نے کچھ زمینیں بھی فروخت کرنی شروع کر دی. اصل میں وہ باضابطہ پلاننگ کے تحت آ رہے پلاننگ تھے. کے تحت آ رہے تھے. جب ان کا اثر رسوخ بڑھتا گیا تو انہی دنوں بدقسمتی سے جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ اس کے زوال کا دور اس تھا. کا زوال کا دور شروع ہو گیا.
اس کی پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے. بالکل ایسے ہی ہے. برطانیہ نے، جرمنی نے، سوری فرانس نے، اور یعنی بہت سے عرب علاقے وہ برطانیہ کے انڈر چلے گئے. جی برطانیہ کے انڈر چلے. حتیٰ کہ فلسطین کا مینڈیٹ بھی انہوں نے لے لیا کہ جی اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. وہ ان کی سازش تھی. ان کی سازش اس لیے تھی کہ یہودیوں کو وہاں پر آباد کیا. دے کمیٹڈ فار اٹ. انہوں نے پہلے سے یہودیوں سے کمٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو اسٹیٹ دیں گے. پھر یہ یہودی وہاں پہ آتے گئے اور اسی اثناء میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک. سلطنت عثمانیہ تقریباً 1923 میں ختم ہو گئی. خلافت ختم ہو گئی. باضابطہ اس کا اختتام ہو گیا. وہاں پہ وہ ریپبلک بن گیا. ٹرکی جو تھا وہ ریپبلک ہو گئی. مصطفیٰ کمال آ گئے وہاں پہ. جی ایسے ہی ہے. ادھر جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو پھر ہٹلر نے ان کو جو ہولوکاسٹ کہتے ہیں وہ ہوا. ہٹلر جو تھا وہ ذہنی طور پر یہودیوں کو بہت ذہنی طور پر خلاف تھا. ذہنی طور پر خلاف تھا. بچپن سے خلاف تھا. مختلف تھیوریز ہیں اس کے بارے میں. وہ ذہنی طور پر ان پہ خلاف تھا یہودیوں کے. اس نے ان کو معاف نہیں کیا. پولینڈ میں، جرمنی میں، چن کر یعنی آسٹریا میں جہاں جہاں اس نے بتایا اس نے کنسنٹریشن کیمپ بنائے. ان کو ختم کیا. گیس چیمبرز کے ذریعے ختم کیا. یہاں تک پھر یہ وہاں سے بھاگے سارے برطانیہ کے پناہ میں اور امریکہ کے پناہ میں، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ موجود تھا. پھر یہ آ گئے فلسطین. یہاں ان کو پھر آ کر اپنی اسٹیٹ ڈکلیئر کرنی تھی جو 1945 سے 48 تک انہوں نے پورا. بن گوریان تھا ان کا پہلا صدر جو تھا. جو اسرائیل کا پہلا صدر تھا اس کا نام تھا بن گوریان. اچھا انہوں نے کس میں باضابطہ اعلان کیا پہلا اسرائیل کا؟ 1948 میں کیا. 48 میں کیا. باقاعدہ اسرائیل کی اسٹیٹ جو تھا اس کو ریکگنائز کیا گیا. برطانیہ نے، امریکہ نے، سب نے جو لانے والے تھے سب سے پہلے انہوں نے وہ کیا. اب یہ یروشلم کو اپنا دارالحکومت کہتے ہیں. جی کہتے ہیں اب بھی. لیکن جو عالمی طاقتیں ہیں یا دوسری ممالک ہیں وہ ذہنی طور پر اس کو تسلیم نہیں کرتے. امریکہ کے علاوہ امریکہ اس کو اون کرتا ہے. وہ تل ابیب میں پھر انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا جو یہاں پہ سفارت خانے ہیں یا ان کے سیکریٹریٹ ہیں. جی وہ تمام کچھ ہے. اور اس کے بعد ان کی جو تھی ایکسپینشنزم. ابھی پچھلی گورنمنٹ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم میں اپنا سفارت خانے کا اعلان کیا وہ یہ 48-49 تک لڑائی ہوتی رہی. ٹھیک ہے. شام، اردن اور مصر والوں کی. لبنان بھی اس میں. لبنان بھی سمجھیں ہے ہی لیکن وہ جو عملی طور پر تھا یہ تینوں ممالک تینوں کے درمیان تھا. ان سے لڑائی رہی. اسرائیلیوں سے ان کو بڑی سپورٹ تھی برطانیہ کی. برطانیہ نے پوری سپورٹ دے کر ان کو وہاں پہ اسٹیبلش کیا. اس کے بعد پھر 1956 آ گیا. یہ ان کی حکومت قائم ہو گئی، ریکگنائز کر گئی. پھر نہر سویز والا معاملہ آ گیا مصر کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. جمال ناصر کا دور تھا. اس نے اس کو نہر سویز کو نیشنلائز کر لیا. پھر وہاں پہ کود پڑے برطانیہ، فرانس، تمام یورپی ممالک. وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا اس موقع کے اوپر. ان کو تکلیف تھی کہ نہر سویز بند ہوگی. اگر نیشنلائز ہوگی تو یہ بند بھی کر سکتے ہیں. پھر جنگ ہوئی. پھر جنگ ختم ہوئی. اس میں پھر نقصان کس کا ہوا؟ فلسطینیوں کا. ہاں جی. اس میں شام کے ہوائی اڈے ہوئے تھے یا مصر کے ہوائی اڈے؟ وہ ہوائی اڈے جو تھے وہ سن 67 کی جنگ میں اس میں تباہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر جمال ناصر کی حکومت آ گئی. سن 67 تک چلی گئی. سن 67 میں یہودیوں نے پھر ان کے مصر کے ساتھ جنگ شروع کر دی. ٹھیک ہے. ان کی جنگ ہوئی جس میں انفارچونیٹلی اسرائیلیوں نے مصر کی جو ایئر فورس تھی اس کو کرپل کر دیا. ہوائی اڈوں پر کھڑے ہوئے جہاز تباہ کر دیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو بڑی ندامت، شرمندگی ہوئی جمال ناصر کو. وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکا نا اس چیز کو. اسی میں چلے گئے. جمال ناصر صاحب اسی میں فوت ہو گئے. اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے وہ. پھر انور سادات آ گئے. پھر یہ 1973 میں جنگ ہوئی جسے یوم کپور کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یوم کپور یہ تو ایک مذہبی تہوار ہے شاید یہودیوں کا مذہبی تہوار ہے. ٹھیک ہے. اس دن جنگ شروع کی تھی انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. جس میں مصر، شام، اردن شامل تھے. مصر اور شام پیش تھے. اردن بھی شامل تھا. انہوں نے سینائی کو کراس کیا. آگے اسرائیل کی طرف بڑے. جنگ ہوئی. وہ تو حیران رہ گئے نا ان کو. انہوں نے اچانک ایکسپیکٹڈ تھا نا. ان ایکسپیکٹڈ تھا. اچانک. ہاں بالکل اچانک. یہ اچانک جا لیا تھا انہوں نے. یہ سرپرائز دیا انہوں نے مصر نے. ہاں جی. وہ پہلے سے پلان کیا انہوں نے کہ اس طرح مصر نے سرپرائز دیا.
اس کے بعد اس وقت مصر میں حکمران کون تھے آپ بتا رہے ہیں؟ انور سادات تھے. انور سادات نے یہ سارا کیا بیسیکلی. انور سادات انور سادات جمال ناصر کے بعد آئے تھے. جمال ناصر کے بعد. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اس ہزیمت کا یعنی بدلہ لیا پورا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ معاملات مختلف جو تھی عالمی طاقتیں, خاص طور پر جسے سارے ایرانی کہتے ہیں شیطان بزرگ امریکہ, وہ بیچ میں پڑ گئے. برطانیہ, یہ ساری جو عالمی طاقتیں, وہ اس وقت تو فوراً آ جاتے ہیں نا صاحب, کیونکہ یہودیوں کا وہاں پر کنٹرول ہے امریکہ میں اکنامکس پر پوری طرح سے, میڈیا پر, اخبارات ان کے ہیں, میڈیا کے کئی چینل ان کے ہیں. جی ناظرین, یہ گفتگو ابھی دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر سر ہم جو راجہ فاروق ساجد صاحب ہمارے گریٹ ہسٹورین ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا معاملہ ہے, وہ لے کے ابھی فوراً واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ سر بات کو یہیں سے شروع کریں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک. وقفہ سے پہلے ہم سر سے بات کر رہے تھے, راجہ فاروق ساجد صاحب سے, اپنے ہسٹورین سے, کہ جو اسرائیل کا اور جو فلسطین کا تنازع ہے, جو بیسیکلی جو یہ معاملہ ہے سارا, اس کی بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. تو بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے بہت سے, میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیگوٹی جو تھی, جو ابہام تھا, وہ دور ہو رہا ہے, جیسے سر اس کی تاریخ بیان کر رہے ہیں. تو سر آپ بات کر رہے تھے کہ انور سادات کی جب انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اس کے بعد, تو پھر اس کے نیکسٹ یوم کپور کے بعد پھر یہ پڑ گئے نا برطانیہ, امریکہ, یہ ساری جو حکومتیں تھیں, انہوں نے پڑھ کر اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے پھر ان کی جنگ بندی کرا دی. بالکل. اور یہ ایک دلچسپ بات آپ کی اطلاع کے لیے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ الحمدللہ پاکستان کی ایئر فورس کو فخر حاصل ہے کہ انہوں نے انہوں نے مصری شامی جہاز اڑائے اور ان کی بربادی کی اسرائیلیوں کی. اچھا, وہ ہمارے پائلٹس گئے تھے وہاں پر؟ ہمارے پائلٹ گئے تھے, وہ ان کو تسلیم کرنا پڑا. بہت بڑی وہ بس اسرائیلی آج بھی کہتے ہیں, اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی جو ایئر فورس کے جو پائلٹ ہیں, یہ بہترین پائلٹ ہیں. اور 1973 کی جنگ میں خاص طور پر پاکستان کے پائلٹوں نے بڑی مہارت دکھائی, بڑی جنگی مہارت دکھائی, اور جو فضائی برتری تھی وہ اسرائیل کی ختم کرتی تھی. پھر یہ امریکہ کے بیچ میں داخل ہونے سے ان کو مجبوراً سب کو وہاں پہ چپ کرنا پڑا. اور اس وقت یاسر عرفات حیات تھے اور بڑے سرگرم تھے, تو الفتح تھے, الفتح بریگیڈ والے, وہ الفتح تنظیم جو تھی فلسطینیوں کی, وہ اس وقت بڑے سرگرم ہو گئے تھے. تو اس کے پھر اسرائیلی اس کے پیچھے پڑ گئے, یاسر عرفات کے پیچھے, اور انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ فلسطینیوں کو تقسیم کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس تقسیم کے نتیجے میں یہ حماس جو ہے وہ قائم ہوئی. اپنی طرف سے انہوں نے یاسر عرفات کا زور توڑا, الفتح کا زور توڑا, لیکن جو حماس قائم وہ بھی ان کے گلے پڑ گئی. حماس نے باقاعدہ اب اسرائیل کے حواس گم کر دیے. یہ موجودہ کہتے تناظر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے, جو میزائل اٹیک تھے ایک ایسی تنظیم جس کے پاس نہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں بڑی فوج ہے, نہ ٹینک ہیں, نہ توپیں ہیں, نہ ایئر فورس ہے, نہ بحریہ ہے, اس کے باوجود انہوں نے اسرائیلیوں کے دانت کھٹے کر رکھے. اور ایران والے صاف کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہم نے دی انہیں, جی, راکٹ سازی کی, اور کیونکہ ان کی اینٹی میزائل شکن جو ٹیکنالوجی تھی وہ سب فیل ہو گئی ہے یہ ابھی اس میں حملوں میں. انہوں نے جو آئرن ڈوم بنایا ہوا تھا جی تل ابیب کے گرد, وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے وہ یہ جو ہیجمنی ہے اسرائیل, جو اپنی بالا تری جو ہے, برتری جو ہے, وہ پورے فلسطین پہ قائم کرنا چاہتا ہے. انفارچونیٹلی جب یہ آئے جب یہ آئے تھے اس وقت ان کو 26% علاقہ ملا تھا. ٹھیک ہے, اسرائیل کو اب 78% علاقے پہ یہ قابض ہے. یہ اصل میں اپنے اب ناپاک جو عزائم ہیں کمزوری ہے, کمزوری کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ عرب ممالک کی کمزوری کی وجہ سے ہوا.
OIC کا جو اجلاس ورچوئل اجلاس ہوا ہے اس میں سوائے قرارداد پاس کرنے کا کچھ بھی نہیں ہوا. سر سب نے یہی میں کیا ہے. بطور مسلمان پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ناکافی ہے. بہت ناکافی ہے سر. وہ مسلم ممالک کا جو اتحاد ہے، فوجی اتحاد ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کی فوجی اتحاد بن نہیں سکتا اس لیے کہ مسلم ممالک میں منارکی ہے. نہیں، یہ جو سعودی عرب میں جو اتحاد ایک وجود میں ہے، اس کا کیا کردار ہے اس وہ میں؟ اس کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ کاسمیٹک ہے، نمائشی ہے. آئی بیک ٹو سے اس لیے کہ ان سب کو اپنی بادشاہتیں بچانے کی فکر ہے. ہاں، وہ بیسیکلی اس کے لیے وجود میں آیا ہے. کیونکہ ساری بادشاہتیں ہیں، یہ جتنی امارات ہیں تمام بادشاہتیں ہیں. ابھی تک بادشاہی سعودی نظام عرب ہے میں وہاں پہ سارا. بادشاہی ہے، موراکو میں بادشاہی ہے، اردن میں بادشاہی ہے. اور پھر کتنے افسوس کا مقام ہے سر کہ یہ جو مسلم جو ریاستیں ہیں وہ تسلیم کر رہی ہیں اسرائیل کو، یا تسلیم کر رہی ہیں پھر، اور سعودی عرب نے باضابطہ وہاں پر انہیں جگہ دینا شروع کر دی ہے. امریکن پریشر میں تسلیم کر رہے ہیں نا. امریکن پریشر تھا، امریکن پریشر کے وہاں کا تسلیم. اسباب کوئی بھی ہیں سر، لیکن اپنے سٹیک سے تو پیچھے ہٹ اپنے گئے نا. ہسٹیک سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور دوسری بات، اب سعودی عرب نے جو وہاں پر جگہ دینا شروع کر دی ہے، جو ان کے صدر گئے ہیں پچھلے دنوں، وہ بات اب وہ جتنا مرضی اس کو ڈینائی کریں، لیکن یہ بات سامنے آ چکی ہے، بات مصدقہ ہے یہ. سامنے آتی ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ جو موجودہ حملے ہیں یہ سعودی اس وزٹ کے بعد شروع ہوا ہے سارا. اس کے بعد شروع ہوا ہے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کسی نے آنا نہیں ہے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ عربوں کے علاوہ بھی مسلمان دنیا میں ہیں. سر مسلم بحثیت مسلمان، بحثیت قوم، وہ بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بحثیت حکمران کسی نے وہ کردار ادا نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پر ماربل آرچ میں لندن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور مظاہرہ کرنے والے سارے مسلمان نہیں ہیں پروفیسر صاحب. اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں دوسری قومیتیں بھی ہیں، دوسرے مذہب کو ماننے والے بھی ہیں. جی تمام مذاہب کے لوگ سامنے آئے ہیں. فلسطینی بچوں کو، عورتوں کو، معصوم بچوں کو جنگی اسرائیلی طیاروں سے مرتا دیکھ کر، ان کی گولہ باری سے مرتا دیکھ کر، ان کی مظالم دیکھ کر اسرائیل کے، وہ اس لیے بال نکلے. سر امریکن سینیٹرز، برنی سینڈرز دیکھ لیں آپ، برنی سینڈرز وہ کھل کے سامنے آیا. ایسی ریاست جس کے پاس فوج ہی نہیں ہے باقاعدہ، جس کے پاس اپنی ایئر فورس نہیں ہے، جس کے پاس بحریہ نہیں ہے، آپ چاڑے توڑے ہیں اوپر ان کے. اور سر یہ کون سا اخلاقی جواز ہے کہ مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنا؟ یہ تو کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، اور وہ اس کے جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اچھا، اور یہ تو بحثیت ایک مسلمان، اب مسلمان آپ کی سٹیٹمنٹ ہے. امریکن سینیٹر برنی سینڈرز نے سیم سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کے. دیکھیں اس کا مطلب ان کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس کو بڑی نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے. 28 سینیٹرز نے US سینٹ میں اس کو صدر بائیڈن کو کہا تھا کہ جنگ بند کرائیے. جی بالکل ایسے ہی زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے. اور پھر یعنی اسے اندر سے بھی پریشر ملا. امریکہ کے اندر بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف. بالکل ایسے ہی امریکہ کے اندر بہت مظاہرے ہوئے. اچھا سر، یہ جو مطلب سب سے کھلی اور سب سے میں کہتا ہوں جرأت مندانہ جو ہے سٹیٹمنٹ، وہ طیب اردوان کی طرف سے سامنے آئی ہمارے. وہ واحد حکمران تھا جس نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ کسی ایک نے یہ سٹیٹمنٹ حکمران نے دی، ہاں ہم مذمت کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی، بس دیٹس اٹ. نہیں، وہ یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے. جی یہ ظلم زیادتی والی، یہ تو ڈپلومیٹک لینگویج ہے. ڈپلومیٹک لینگویج ہے. لیکن جو صحیح جو سٹیٹمنٹ ہے، جسے کہتے ہیں صاف گوئی اور سچ اور صاف وہ ہے اس کی طیب اردوان نے اسٹریٹ اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم ہر فورم پر اس کا مقابلہ کریں گے اور آواز اٹھائیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو ابھی ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے اس حوالے سے، انہوں نے اور بھی وزراء خارجہ کو اپنے ترکی گئے، پھر UN میں گئے، تو وہاں پر ان کی جو سپیچ ہے اس میں بہت اچھا باتیں کچھ قابل مطلب تعریف ہیں کہ انہوں نے آسان انداز میں اپنا نقطہ نظر سامنے رکھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بھرپور نمائندگی نہیں ہے مسلم قوم کی. جو جہاں تک پاکستان سے ممکن تھا، پاکستان کی حکومت، موجودہ حکومت نے جو ممکن تھا اس میں ہمارے فارن منسٹر نے اچھا رول پلے کیا، اور ان کے ساتھ ان کو ہماری پوری قوم کی حمایت حاصل تھی، افواج پاکستان کی حمایت حاصل تھی. سب نے صحیح بات ہے، سب نے اس کی تحسین بھی کی. آپ دیکھیں سب نے اس کو مانا. انہوں نے ہمارے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے بڑی صاف کھری باتیں بھی کی وہاں پر. جو CNN کو انٹرویو دیا، وہ بڑا سامنے آئی باتیں اس جو میں. اسرائیلیوں کو بری لگتی ہیں، لیکن انہوں نے کھری باتیں کی اور یہ بہت اچھا کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کے بھی بات کرنی چاہیے.
اس سے بڑھ کے بات ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ نے بتایا 1973 میں اگر ہمارے پائلٹس اونلی پائلٹس جا کر تباہی اور مطلب ان کا بدلہ لے سکتے ہیں، ان کو وہ شکست سے دو چار کر شامی سکتے ہیں، جہازوں میں تو بیٹھے پھر آج کا یہ وہ وقت کیا دوبارہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب ان کو سامنے اردن کے آنا جہازوں چاہیے؟ میں بیٹھے، شامی جہازوں میں بیٹھے، انہوں نے اسرائیلیوں کی فضائیہ کے منہ پھیر دی. اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ شاید وہی وقت ہے، اگر ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں سر. کیونکہ یہ جو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے یہ فتنہ کیا ہے. فتنہ یہ ہے کہ وہ جو ہیکل سلیمانی کا ہے، وہ ان کا ایک خواب ہے، ان کا ایک ناپاک منصوبہ ہے کہ وہ اس کے اوپر گامزن ہے. وہ جو مسجد اقصیٰ پہ بار بار اس پہ وہ جو کبھی آگ لگاتے ہیں، کبھی اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، دیوار گریا کے ساتھ آپ جانتے ہیں وہ ان کا جو اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ استغفر اللہ وہ اس کو گرا کر اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں. یہ حقیقت ہے، اس میں ان کے اپنے پروگرام میں شامل ہے. وہ کئی بار اس کا اعادہ کر چکے ہیں، دہرا چکے ہیں اپنی باتوں کو. کوئی ایک بار یہ کوئی ڈھکی ہوئی بات تو ہے نہیں. اچھا، وہ اس کو علل اعلان تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں، لیکن جب مسلمان ہیں اور عیسائی ہیں وہ نہیں چاہتے. وہ اپنی اپنی عبادت گاہیں جو ہیں، کیونکہ تینوں مذاہب کے مرکز ہیں وہاں پہ. دیکھو انبیاء اکرام کی جگہ ہے وہاں پہ تبرکات ہیں مختلف انبیاء کے. وہاں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسجد اقصیٰ کے نیچے بھی ایک جگہ ہے جس کو مسجد کہتے ہے، ہیں. ہاں وہاں جی. پہ مسجد ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی وہ قیام گاہ تھی، اور وہاں پہ منو سلوا جو اللہ کی طرف سے منو سلوا ان کے لیے وہاں سے اترتا تھا. اور پھر حضرت عیسیٰ کے وہاں پہ ہے کہ وہاں پہ وہ عرش پر تشریف لے گئے تھے. اسی لیے جو عیسائی برادری ہے وہ اسی لیے اس سے وہ حضرت مذہبی عیسیٰ عقیدت نے رکھتی آخری ہے. کھانا وہاں کھایا، اور وہاں پر وہ جگہ موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے. وہاں پر وہ پتھر موجود ہے جس میں سے بالا چشمے پھوٹے تھے. یہ تمام تبرکات وہاں پہ انبیاء اکرام انبیاء کی سرزمین ہے، یعنی کہ سرزمین وہ ایک ہے، طرح اور سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرکات ہوئی ہے وہاں پہ. یہ تمام کے تبرکات وہاں پہ موجود ہیں. وہ اتنی متبرک جگہ ہے، اور یہ اس کو مسمار کرنا چاہتے ہیں. اتنی مبارک جگہ ہے وہ یروشلم. یہ اس کو مسمار کر کے وہ اچھا سر، یہ جو فتنہ ہے دجال کا فتنہ، جس یہ کو تو یہ مسیح الدجال کا نام دیتے ہیں، تو یہ کیا کہیں یہ ان تیاریوں کی کوئی کڑی تو نہیں ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے کام تو یہ ڈیوائن چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. جو اللہ نے فرما دیا ہے، جو لکھا گیا ہے، جو قرآن شریف میں آ چکا ہے، جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہے، وہ اس کو بہرحال پورا ہونا ہے. جی بے شک، وہ دن تو آنا ہے. وقت جو ہے وہ اللہ کے پاس مقرر ہے کہ کب ہونا ہے. لیکن یہ وقت تو بے شک اس کا کون سا ہے، وہ تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اس کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا فتنہ ہے، یہ جو آگے بڑھ رہا ہے جس تیزی کے ساتھ، یہ سب لوگ اس کو ایک پلان ایجنڈے کے تحت، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے یا کسی اور وجوہات ہیں اس کے پیچھے کوئی اور، یہ ایک پورے ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. جی بالکل. ان کا جو یہودی ہیں ان کا اپنے پروٹوکولز ہیں، انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہوا ہے. انہوں نے اپنے ٹائم جو پیریڈ ہیں وہ طے کیے ہوئے ہیں کہ اس وقت میں ہم نے یہ کرنا ہے، اس وقت میں ہم نے یہ کرنا ہے. اسرائیل جو ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کے 2-3 ممالک میں سر فہرست. جی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ میں بڑا حیران ہوا، میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل پہلا کرونا فری کنٹری بن گیا. جی ہاں، کہ جس میں کرونا کی ایسوپیز ختم ہو گیا اور کرونا فری کنٹری ان کی ڈکلیئر ہو گیا. وہ آبادی بھی تھوڑی ہے، آبادی بھی وہاں پہ تھوڑی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں تمام 100% تقریباً 100% اسرائیلی اب پڑھے رکھے ہیں. دنیا کی آپ بات کر رہے تھے کہ یورپین میں وہاں پر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے معیشت پہ، اکنامیکلی وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں صرف یورپین نہیں، وہ پوری دنیا میں اس وقت اکنامیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو آپ چکے ہیں. دنیا کوئی برانڈ بڑا اٹھا کے دیکھ لیں، وہی یہودیوں کا ہے. اپنے آپ کے ملک میں میکڈونلڈ کس کا ہے؟ پیپسی کس کی ہے؟ کوکو کولا کس کا ہے؟ اب بڑے برانڈز میں ہم جس کو بھی ہم ڈسکس کریں وہ جا کے اس کی جڑیں وہاں پر جہاں نکلتی ہیں، وہ وہاں پر آتی ہیں ساری. بالکل. تو سر یہ جو فتنہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس شکل میں جو بحثیت قوم مل کر سامنے آنا چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے، اس کا بہترین طریقہ یا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یروشلم کی القدس شریف کی جو ان کی وہاں کی اہمیت ہے، اس کا مبارک ہونے کی، مقدس ہونے کی، وہ مسلمانوں کو بہرحال برقرار رکھنی ہوگی. جی بالکل، یہ اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. جو قوم ملک اس سے پیچھے ہٹے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا عذاب ان پہ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں کسی قسم کے نہ ڈر کی ضرورت ہے نہ خوف کی ضرورت ہے. اس میں وہ ان کو عملی طور پر بھی اکٹھے ہونا چاہیے، ان کی سوچ بھی اکٹھی ہونی چاہیے.
جو OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، جی بالکل، ان کو اور زیادہ پتہ ہے۔ مردہ گھوڑے ہیں سر، اب معذرت کے ساتھ مردہ وہ گھوڑے ہیں سر۔ عربوں کو اپنی حکومتوں کی فکر ہے اور کوئی بات نہیں ہے، سچی بات تو یہ ہے۔ جی، وہ صرف اپنی وہ نمود و نمائش کو بچانے کے جی لیے بالکل، سامنے آتے ہیں، اس کے ایسے علاوہ تو اس کا کوئی ایسے ہی ایجنڈا سامنے ایسے ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی۔ کتنے، میں کہتا ہوں کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے مسلم ممالک آپس میں ڈیوائیڈ ہو کے اس کو آن کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اب جن لوگوں نے جن کو تسلیم کیا ہے اسرائیل کو، وہاں پہ ہاتھ ملایا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں اپنی سرحدیں کھول دی، اپنی فضائی فضائی حدود جو کھول ہیں دی۔ وہ اوپن کر دی ہیں، یہ سارے۔ بہرحال ناظرین، یہ ایسے سنجیدہ پہلو ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک وہ پہلو ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یا مسلم قوم کو جو ان کا مستقبل ہے، تو اس کو ہم بہت زیادہ اپنے ہاتھوں سے جو تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، مسلمان بحیثیت قوم قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھرپور انداز میں اپنا جواز بھی پیش کریں گے، اپنا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ لیکن وہ لوگ، کویسچن مارک ان قوموں پر ہے، ان ممالک پر ہے جو یہودیوں کو تسلیم کر کے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کی نسل کشی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ ضرور سوچیں اور اپنے مستقبل کے لاہ عمل پر دوبارہ غور کریں۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں آپ کے پاس۔ جی ناظرین، وقفہ پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسرائیل کے ناپاک عزائم کی، تو ان ناپاک عزائم میں یہ جو بنیادی آباد کاری کا یہ جو مکروہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ سر ایک طرح سے یہ کشمیری جو جبر کا سلسلہ ہے، تسلسل ہے، یہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ ناظرین، کشمیر کی جو ریاستی حیثیت مودی نے ختم کر کے، انڈیا سرکار نے ختم کر کے، وہاں پر وہ اپنے ڈومیسائل کے ذریعے جو اپنے لوگوں کی آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ یہ بعد میں اسی کو کلیم کریں، اور وہاں پر وہ جو حق رائے دہی کا اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے، یعنی وہاں پر وہ تناسب بگاڑ دیں آبادی کا، اپنے لوگ آباد کریں اور اس کے ذریعے اس کو کلیم کریں اور اپنی ٹیریٹری میں شامل کر لیں۔ یہی طریقہ کار اسرائیل جو اڈاپٹ کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر بھی ریاستی جبر ذرا تھوڑے درجے پہ موجود ہے، لیکن موجود ہے۔ وہاں پر ریاستی جبر کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اسرائیل بھی اسی فارمولے کو فالو کر رہا ہے۔ تو یہ جو یہ کڑیاں آپس میں سر ان کی کہیں نہ کہیں جا کے ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بھارتی اور اسرائیلی لابی جو ہے، حکومتیں ہیں، ان کا بڑا قریبی تعلق ہے، جی جی جی، یہ ان کا آپس میں بڑا قرب ہے، ان کے عزائم ایک جیسے ہیں، ان کے عزائم ایک جیسے، اور اس کی وجہ سے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ عزائم بھی ایک جیسے ہیں، ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ایک جیسی ہے۔ اور فلسطین میں تو بدقسمتی اتنی ہے فلسطینیوں کی کہ وہ بیچارے سڑک پار نہیں کر سکتے، وہ وہاں پہ یہودیوں نے اپنے فوجی سپاہی کھڑے کیے ہوئے ہیں، سر لاکھوں لوگ ابھی جن کے یہ تباہ ہو گئے ہیں، گھر تباہ ہو اور گئے ہیں، ان کے پاس پھر وہ چھت نہیں ہے۔ سیٹلمنٹ کے نام پہ وہ زمینوں پر قبضہ کرتے جاتے ہیں، جہاں پہ فلسطینی آباد تھے ان کو نکالتے جاتے ہیں زور زبردستی سے، اور ان کو آگے دھکیل دیتے ہیں۔ آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ کسی بھی دنیا کے ملک کی سٹیزن شپ ایسی ہوتی ہے کہ آپ صرف یہودی ہونا کافی، آپ جائیں اور ایک آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، آپ کو سٹیزن شپ مل جائے گی وہاں کی۔ جی ہاں، اس معاملے میں وہ بڑے اپنے بندوں کے لیے، اپنے یہودیوں کے لیے بڑے فراخ دل ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے فلسطینیوں کو وہ سیٹلمنٹس کے نام پہ وہ بے دخل کر رہے ہیں، زمینوں سے نکال رہے ہیں، جو بچی کھچی ہیں، کبھی گولان کی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا کبھی ہے۔ بچی کھچی ہیں۔ جی، میں نے تو پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ 78% پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے۔ بلکہ آپ بتا رہے تھے سر کہ گولان کی پہاڑیوں تک کا تو کوئی دفاعی تجزیہ بھی آپ کر رہے تھے جی کہ ہاں، اس میں حوالے وہ سے بڑی گزارش اہم کر ہے۔ رہا ہوں کہ گولان کی پہاڑیاں جو ہیں وہ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں بٹوین اسرائیل اور شام۔ ٹھیک ہے، تو وہ جہاں جس کی وہاں شام کی طرف سے اسرائیل کو تھریٹ بھی ہے کہ کسی وقت وہ سامنے آ سکتا آ ہے، سکتا ہے۔ ان کی جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں اس جی، میں، جھڑپیں تو ہوتی رہتی ہیں ان کی۔ اچھا، یہ پہاڑیاں چونکہ ان کا محلِ وقوع ایسا جہاں ہے۔ گولان اونچی جگہ پہ ہیں، اور وہ ہے وہ دفاعی نقطہ نگار سے دونوں ممالک کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو اب وہاں پر یہ لوگ قابض ہو چکے جی ہاں، ہیں، یہ اسرائیلی لوگ یعنی قابض ہو اسرائیلی چکے ہیں وہاں پر۔ قابض۔ سر اس سارے معاملے میں یہ جو ظلم و جبر کا جو سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو کیا اس کا اختتام کیا اقوام عالم کی خاموشی ایک مجرمانہ فعل نہیں ہے اس میں؟ بالکل مجرمانہ فعل ہے، جس میں کوئی جو باضمیر حکمران ہیں کچھ قوموں کے، وہ کو بول پڑتا ہے
تو بول پڑتا ہے، باقی تو پھر اپنے اپنے مفادات کے تحت، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت وہ سیاسی بیان دیتے ہیں ڈپلومیسی والے کہ جی زیادتی ہے، ظلم ہے، چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کی جنگ بندی کرا دیں، ایسے لوگ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں. نمک کے برابر. اچھا سر، اور وہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو کہیں ایک بچے کے ساتھ کوئی ظلم ہو تو سامنے آتی ہیں، ایک عورت کے معاملے کو لے کے سامنے آتی ہیں، انہیں یہ سب نظر نہیں آتے؟ حضور یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ان کی امریکنز کی، یہودیوں کی، ان کے بغل بچے، ان کے بغل بچے، انہوں نے ان کی مرضی سے بولنا ہے، ان کی مرضی سے چپ کرنا. میں سر ایک سٹوری پڑھ رہا تھا ناظرین کے، میں نے دیکھا کہ ایک فیملی، اس کے 4 بچے اور والدہ، اور وہ گاڑی پہ جا رہے تھے، وہ جب شیلنگ ہوئی تو سب شہید ہو گئے. اب اس ایک چھوٹا شیر خوار بچہ اور اس کا والد ہیں، اور وہ بچہ گھر میں اپنے والد اپنے بچے کو لے کے فیڈر سے دودھ پلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ ایک سائلنٹ تصویر تھی، لیکن وہ اتنی بولتی اور چیختی ہوئی تصویر تھی کہ روح میں اترتی جا رہی تھی. کیا انسانیت نام کی کوئی چیز؟ ایسے کئی مناظر آپ دیکھیں گے اس جو فلسطینیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں. اور سر مرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے. ایسے ہی یہ جو موجودہ حملوں میں تو یہ سامنے ہے، یہ چیز سامنے بالکل سامنے، اور سب نہتے، سب کے سب نہتے. میں نے تو اسی کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس وہ بندوق تک نہیں رکھ سکتے. اسرائیلی دندناتے ہیں، گھساتے ہیں گھروں میں، ان کو نکال دیتے ہیں، آ کے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. آپ نے ابھی جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے مسجد اقصی والا، جس میں وہ نمازی نماز پڑھ رہے تھے، ان کو اسرائیلیوں نے ٹھڈے مار کر، ڈنڈے مار کر، بندوقوں کے بٹ مار کر، صحن میں آگ لگا دی، گولیاں فائرنگ کی باضابطہ ڈائریکٹ ان کے اوپر. یہ ریاستی جبر کی اس سے بڑی داستان میرا خیال ہے کہیں اور نہیں لکھی گئی. یہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں نے اقوام عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بالکل درست ہے، سوچنے کا مقام ہے، غیرت کا مقام. کیونکہ سر آج فلسطین ہے تو کل کوئی دوسرا ہوگا، کیونکہ یہ ظلم جبر رکنے والا نہیں ہے. اگر آج ہم خاموش ہیں تو کل اس کا مطلب ہے ہمارا نمبر ہے. جو اس میں ہے یہ ایک کے بعد ایک ہے. ایون کہ میں پڑھ رہا تھا رپورٹ، اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ سعودی عرب بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. ان کے جو پلان ہے ان کا سارا، یہ جو عرب ممالک ہیں کوئی بھی ان سے مبرہ نہیں ہے، وہ تو 1 by 1 ان سب کے اوپر آنے کے لیے تیار بیٹھے. ایک انٹرنیشنل چینل میں تبصرہ کرتے ہوئے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی اگر یہ ظلم اسرائیل کا ایسے جاری رہا، اور یورپی تھے وہ صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کو کنڈیم کر رہے تھے اسرائیلیوں کو. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بعید از قیاس نہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی اٹھے اور اسرائیل پر حملہ آور ہو جائے اگر یہ سلسلہ جاری رہا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ظاہری بات ہے ہر چیز کی سر ایک صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک اپریہنشن، ایک خطرہ جو تھا وہ سامنے کر اس کا اظہار کیا. اصل میں سر انسانیت لوگوں میں اب بھی باقی ہے. انسانیت کے لیے صرف مسلمان ہونا مطلب ضروری نہیں ہے. لوگوں کے یہ جس کی ہم مثالیں دے رہے ہیں، جو یورپین سینیٹر سامنے آئے، امریکہ کے سینیٹر جس کی آپ وہ اینالسٹ کی مثال دے رہے ہیں، ایسے بہت سے لوگ سامنے آئے اس موقع کے اوپر جنہوں نے کھلے عام آ کے میڈیا کے اوپر اظہار کیا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، ایسے رکنا چاہیے. اور انہوں نے اپنے حکمرانوں سے، وہ یورپین ہیں سو کالڈ، جن کو ہم کفار کہتے ہیں، کفار ہیں، لیکن انہوں نے مطلب بھرپور آواز اٹھائی ہے اس کے خلاف کہ اس ظلم و ستم کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو اہل کتاب کو ہم کفار نہیں کہہ سکتے. جو اہل کتاب کو کفار میرا خیال ہے ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا، ہاں جی، اس میں یہ نقطہ موجود ہے. یہ نقطہ موجود ہے. جو اہل کتاب ہے، جو ہمارے ساتھ انجیل رکھتے ہیں یا تورات رکھتے ہیں، ان کو ہم اہل کفار کو ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ان میں تعصب ہو سکتا ہے، ان میں مخالفت برائے مخالفت ہو سکتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن کفار کے حد تک ان کو نہیں کہا جاتا. اور یہ جو پارٹ پلے کر رہے ہیں ان کو کس خانے میں رکھیں گے پھر آپ؟ یہ پارٹ پلے کرنے، یہ تو ان کے صاف ان کے مددگار ہیں. وہ تو قرآن شریف میں ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. نام بھی لینا سر، یعنی یہود و نصارہ، یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اللہ کریم نے فرمایا ہے. تو سر یہ جو ریاستیں پھر ان کو کھلا کھلا تسلیم کر رہی ہیں، ہم قرآن حکیم کے الفاظ سے بات تو نہیں جا سکتے. سر پھر یہ جو ریاستیں کھلا کھلا تسلیم کر رہی ہیں تو پھر ان کا کیا حیثیت جواز باقی رہتا ہے؟ جو قرآن پاک کی تعلیم کو اگر دیکھیں، جو کلام پاک ہے وہ ہمارا ضابطہ حیات ہے. وہ اپنے اسلامیت، اگر ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ صاحب وہ اپنے اسلامیت شخص کی نفی کر رہے ہیں، تو تسلیم کر رہے ہیں. اپنے اسلامیت شخص کی نفی کر رہے ہیں.
اپنی تاریخ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے ساتھ غداری کر اپنی رہے ہیں۔ نسلوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ ویسے اسلام کی تاریخ سر اس چیز سے بھری پڑی ہے، ہمیں باہر سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا یہ غدار یا اندر کے لوگوں سے جتنا نقصان ہمیں پہنچا ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک مثالیں ہمیں اس کی ملتی ہیں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے، برصغیر ایشیا میں، ہندو پاک کی بے شمار مثالیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ جنگ پلاسی میں کیا ہوا تھا؟ ہوں، نواب سراج الدولہ کو کس نے مار دی؟ میر جعفر نے مار دی، اس کے بیٹے نے مار دی، میرل نے، میر صادق۔ میر صادق، کس نے مار دی؟ اگر یہ جنگ پلاسی نواب سراج الدولہ جیت جاتا، ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ تو مختلف ہو سکتی تھی۔ کاش ناظرین کہ یہ جو سارے پہلو ہیں جو ہم صرف یہاں گفتگو میں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کم از کم ہم صرف دل میں برا نہیں گردانتے، ہم اپنی زبان سے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بلکہ میں بھرپور خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے گیسٹ جناب راجہ فاروق ساجد صاحب کو۔ سر، آپ نے جس بھرپور انداز میں فلسطین کا آج نقطہ نظر یا ان کے حق میں آواز بلند کی ہے، نقطہ نظر پیش کیا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اس کی اقتداء میں آئیں، کم از کم وہ اپنی آواز اس بھرپور انداز میں لوگوں کے سامنے لے کے آئیں جو ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنا عملی، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی آواز اس ظلم اور جبر کے خلاف بلند کریں، اپنے سوئے ہوئے حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تعاون اور آپ کی محبت سے جاری رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔